जिंदा खुदा के मानने वालों को मसीह यीशु में मेरा सलाम। खुदा यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे, आमीन। खुदा का शुक्र है कि उसने हमारी ज़िंदगियों में ये नया दिन और ये नई सुबह हमको बख्शी है कि हम उसके नाम की तारीफ़ कर सकें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ सकें, उसकी बातों को जान सकें और एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकें और उसके कलाम को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। ये उसका ख़ास फजल और उसका प्यार है कि वो हमको अपने लिए इस्तेमाल करता है। और हम शुक्रगुजार हैं इस मसीही चैनल के लिए जो मसीही तालीम का प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए से हम एक दूसरे के साथ कलाम की बातों को शेयर करते हैं। तो हम इस चैनल की तरक्की के लिए खुदावन से दुआ गो हैं कि खुदावन इस चैनल को तरक्की दे और ताकि इस चैनल के थ्रू जो कलाम की बातें एक दूसरे तक हम लोग पहुँचाते हैं उसके वसीला से ज़िंदगियाँ बचें। और मेरा ईमान है कि जब हम कलाम मुक़द्दस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हम खुदा के मस्सा को हासिल करते हैं और खुदा की नज़दीकी को, कुर्बत को हासिल करते हैं। और हमें चाहिए कि जब हम कलाम मुक़द्दस की बातों को सीखते हैं तो दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कलाम मुक़द्दस की बातों को हम शेयर करें। तो उसके लिए देखने वाले तमाम अजीज़ों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि कलाम मुक़द्दस को दूसरे लोगों तक फैलाने में आप भी मेरे मावन हो सके। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का कलाम यिर्मयाह के मुतल्लिक हम सीखेंगे। यिर्मयाह की बुलाहट। कलाम मुक़द्दस में से हवाला मेरे साथ निकालिएगा। यिर्मयाह नबी का पाक सहीफा, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 10वीं आयत तक हम आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि किस तरह खुदा ने यिर्मयाह को बुलाया। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। यिर्मयाह बिन खिलकिया की बातें, जो बनियामीन की मुमलिकत में अंतूती काहिनों में से था, जिस पर खुदावन का कलाम शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के दिनों में उसकी सल्तनत के 13वें साल में नाजिल हुआ। शाह यहूदा यहूयाकीम बिन यूसिया के दिनों में भी शाह यहूदा सिदकिया बिन यूसिया के 11वें साल के तमाम होने तक, अहले यरूशलेम के असीरी में जाने तक, जो 5वें महीने में था, नाजिल होता रहा। चौथी आयत में लिखा है, तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। खुदा का बंदा यिर्मयाह जो है वो फरमाते हैं, तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया। यहाँ पे खुदा का खादम जो है यिर्मयाह, वो हमें अपने बारे में, अपने तजर्बा के बारे में बता रहा है कि खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। इससे पहले जो 3 आयात हैं इनमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये किस वक्त की बात है और यिर्मयाह का ताल्लुक किस ख़ानदान से है। तो यिर्मयाह फरमाते हैं, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल होता है और यिर्मयाह नबी उसको बयान करते हैं कि खुदा ने उससे क्या फरमाया। खुदा ने उससे फरमाया कि इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खल्क किया, इससे पहले कि तू माँ के पेट में पड़ा, अपनी माँ के पेट में, अपनी माँ के रहम में पड़ने से पहले से ही मैं तुझे जानता था। इसका मतलब ये है कि खुदा हमें कितना जानता है। खुदा हमें इतना जानता है कि हमारे बतन में डाले जाने से पहले वो हमारी जिंदगी के बारे में जानता है। और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया, और तेरी विलादत होने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले ही मैंने तुझे क्या कर दिया, मखसूस कर दिया, अपने लिए चुन लिया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है
کہ خدا نے ہمارے لیے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے. خدا ہماری زندگیوں سے واقف ہے، وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، وہ ہمارے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ یہوہ یری سب کچھ مہیا کرنے والا باپ ہے. تو یہاں پہ وہ یرمیاہ کو بتاتے ہیں کہ میں تجھے تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہوں، اور تیری ولادت سے پہلے ہی میں نے تجھے کیا کر لیا ہے، مخصوص کر دیا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا، اپنے لیے میں نے تجھے چن لیا، مخصوص کیا، اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا ہے. اس کے بعد لکھا ہے، تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا کلام جو تھا، جو اس پر یرمیاہ پر نازل ہوا، تو اس وقت وہ بچہ تھا. خدا کے کلام میں واضح طور پر ہم پڑھتے ہیں، تب میں نے کہا، اے خداوند دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. تو اس وقت خدا کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا جب وہ بچہ تھا. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، کیوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. خدا نے اسے جواب دیا کہ تو اس طرح نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ کیا ہوگا کہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو وہاں جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے بتاؤں گا وہ تو دوسرے لوگوں سے کہے گا. بے شک یہ خدا کا پلان ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے ہماری زندگیوں کے لیے جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. اور ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ خدا نے میرے لیے کیا پلان کیا ہوا ہے. اور یرمیاہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ خدا نے اس کو قوموں کے لیے نبی مقرر کیا ہوا ہے، لیکن جب کلام نازل ہوا اس پر، تب اس کو پتا چلا. کب پتا چلا؟ جب وہ بچہ ہی تھا تب اسے پتا چل گیا کہ وہ ایک نبی ہے. خدا نے اس کو ماں کے بطن سے پہلے ہی لوگوں کے لیے نبی مقرر کر دیا، اپنا چنا ہوا بندہ مخصوص کر لیا اس کو. تو یرمیاہ کو خدا کہتے ہیں کہ تو یہ نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، بلکہ جس کسی کے پاس بھی میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے کہوں گا وہ تو ان سے کہے گا. تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. تو بچہ ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے زوراور ہیں. کیونکہ اس کا اگر ہم سنیریو دیکھیں تو پیچھے ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ہیکل کو مسمار کر دیا گیا ہے. اور ان حالات میں یرمیاہ کو خدا بلاتا ہے کہ تو میرے لیے کام کر، میری ہیکل کو آباد کر. تو جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے تو بڑے بڑے سورما ہیں، میرے سامنے تو بڑے بڑے جنگ کرنے والے آدمی ہیں، اور میں بچہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. تو خدا نے کہا کہ ایسا نہ کہہ، بلکہ میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں کہیں میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے بتاؤں گا تو وہی ان سے کہنا. اور ان کے چہروں کو اور ان کے جسموں کو دیکھ کر تو نہ ڈر، کیونکہ میں تجھے چھڑانے کے لیے تیرے ساتھ ہوں. خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ ڈر. تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. خدا اپنے بندہ یرمیاہ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے چھڑانے کے لیے، تیرا ساتھ دینے کے لیے میں تیرے ساتھ ہوں. اور خدا نے یرمیاہ کے منہ کو چھوا اور کیا کیا؟
اپنا کلام یرمیا کے منہ میں ڈال دیا اور کیا کہا، آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا۔ خدا نے یرمیا پر جب خدا نے یہ ظاہر کیا کہ تو میرا مخصوص چنا ہوا نبی ہے، تو اسی دن یرمیا کو پتا چلا کہ خدا نے اسے نبی مقرر کیا ہوا ہے، اور یرمیا نے کہا کہ میں تو بچہ ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو خدا نے کہا کہ یہ مت کہہ کہ میں بچہ ہوں، بلکہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور میں تجھے بتاؤں گا کہ کیا بولنا ہے۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ میں چھڑانے کے لیے تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر خدا نے کیا کیا، یرمیا کے منہ کو چھوا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالا۔ خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار ہے، جو گودے گودے اور بند بند کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ بے شک جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کی باتوں کو سیکھتے ہیں، اور جب ہم اپنی اپنی زندگی میں لے کر ان کو چلتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی اور مدد کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ اور جب بھی ہم نے دیکھا، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو داؤد جب بھی جنگ کرنے کے لیے نکلتا، خدا سے مشورہ کر کے نکلتا، اور جب خدا سے مشورہ کر کے نکلتا تو وہ کامیاب ہوتا۔ تو اسی طرح خدا نے ہر زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کیا ہوا ہے، ہماری زندگی کے لیے بھی اس نے پلان کیا ہوا ہے، اور وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے افعال کو، ہمارے اعمال کو جانتا ہے، وہ ہمارے ذہنوں کو جانتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے بھی پلان کیا ہوا ہے۔ بے شک اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا کہ اس کے وسیلہ سے ہم نجات کو حاصل کریں۔ تو اس کے بیٹے نے اس کے کلام کو پورا کیا، اس کے حکموں کے مطابق آ کر اس دنیاوی زندگی میں ہمیں ایک عملی نمونہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو اس نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، تو ہمیں بھی یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ارادہ ہے، اور خدا نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ فقط ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور خدا کی باتوں کو جانتے ہوئے دوسرے لوگوں تک اس کے کلام کا پرچار کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا، جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو نہ صرف پڑھنا ہے، نہ صرف سمجھنا ہے، بلکہ ہم نے اس کے حقیقی گواہ بننا ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے اس کے گواہ بن کے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے سچے گواہ، اس کے حقیقی گواہ بن کر جب ہم زندگی گزاریں گے، تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ یقیناً یہاں پہ یرمیا پریشان ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ جنگجوؤں سے ہے، اس کا مقابلہ بڑے بڑے نوجوانوں سے ہے، بڑے بڑے سورماؤں سے ہے، اور وہ پریشان ہے کہ میں تو بچہ ہوں، میں کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے جنگ کرنا نہیں آتا۔ لیکن خدا فرماتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب ہم گیت بھی گاتے ہیں، سینا دا یہوہ ساڈے نال نال ہے، تو بے شک جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ہماری لڑائی خود لڑتا ہے، تو وہ ہماری جنگ خود لڑتا ہے۔ ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، ہمیں خدا کو اپنے دلوں میں لے کر آنا ہے، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہم کو سکھائے، خدا کا کلام، اس کا پاک روح جو اس نے ہمارے لیے بھیجا کہ دنیا کے آخر تک وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، ہمیں اس پاک روح کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے، اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ بے شک خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے روشنی اور راہ کے لیے چراغ ہے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں
کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں چھڑانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارا مقابلہ ابلیس سے ہے، ہم نے ابلیس پر غالب آنا ہے، اس کی قوتوں پر غالب آنا ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے جو خدا نے ہماری زندگیوں کے اندر رکھا ہے، تاکہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں اور دوسرے لوگوں تک اس کے کلام کو پہنچائیں اور اس کے حقیقی گواہ بنیں۔ بے شک خدا یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ہوگے۔ جب روح القدس ہم پر نازل ہوگا، جب روح القدس کا لباس ہمیں مل جاتا ہے، کلام مقدس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے، وہ مددگار ہمارے ساتھ جب آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ پھر ہم جہاں بھی جائیں، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، ہم اس کے گواہ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں کہاں جانا ہے اور وہاں پر کیا کہنا ہے۔ خدا کا کلام، خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں یہ سٹیٹس دینا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ شراکت کریں، اس کے ساتھ رفاقت کریں، اس کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ بے شک یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا پیار ہے، ہم اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم یرمیہ کی اس بلاہٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے سمجھنا ہے کہ خدا نے ہماری زندگی میں کے لیے کیا پلان کیا ہوا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ٹھہرے۔ آمین۔